अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में सबसे पहले पाकिस्तानी अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई में मुसलसल इजाफा और उसके ऊपर कल हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा होगा। इसके ऊपर अवाम चीख उठे हैं, बिलबिला उठे हैं और हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि जनाब बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ हंगामी इकदाम किए जाएं। अपने इस प्लेटफॉर्म से, इस फोरम से हम भी हुकूमत पाकिस्तान की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाना चाहते हैं कि अवाम को बढ़ती महंगाई में रिलीफ फराहम करने के लिए कुछ न कुछ करें। जनाब, इसके साथ साथ अपने पहले इशू की तरफ बढ़ते हैं और वो है खित्ते की सूरत हाल और ख़ासकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा का इससे मुतल्लिक बयान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से एक हालिया इंटरव्यू में इसके ऊपर बात हुई और उनसे सवाल किया गया कि अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला और तालिबान के टेक ओवर के बाद ये खबरें आईं कि टीटीपी के कुछ शख्सियात हैं, कुछ रहनुमा हैं जो कि अफगान जेलों से रिहा हो गए हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान का क्या रद्द अमल है? वज़ीर ख़ारजा ने इसके ऊपर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर वो पाकिस्तान की सरजमीन पर अमन को नुकसान पहुंचाते हैं तो यकीनन ये बाइस तशवीश है और पाकिस्तान ये नहीं चाहता। लेकिन वज़ीर ख़ारजा ने इस बात का भी इजहार किया कि अगर जो नया अफगान सेटअप है वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे, टीटीपी से बात करे या फिर टीटीपी पाकिस्तान से बात करे और इस चीज़ पर रजामंद हो जाए कि हुकूमत की रेट को माने और आइन और कानून के ताबे हो जाए और टीटीपी दहशतगर्द सरगर्मियों से दूर रहने की यकीन दहानी करवा दे, तो पाकिस्तान गौर कर सकता है कि उनको माफ़ कर दिया जाए। तो जनाब, इन्हीं लाइंस के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है क्योंकि सदर मुमलिकत ने भी कुछ ही रोज़ पहले एक इंटरव्यू के दौरान इसी तरह का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर यकीन दहानियाँ करवाई जाएं टीटीपी की तरफ से तो फिर पाकिस्तान माफ़ी पर गौर कर सकता है। अपने तज्ज़ियाकारों की इसके ऊपर राय जानेंगे। बुनियादी सवाल कुछ यूँ हमारा कि क्या मशरूत माफ़ी का जो बात की जा रही है वो माफ़ी देनी चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। महमद सरफराज साहिबा हम आज हमें पैनल पर ज्वाइन कर रही हैं। इरशाद भट्टी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से, मजहर अब्बास साहब और शहजाद इकबाल साहब वाया स्काइप। इरशाद भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। क्या जिस तरह से बात हो रही है, वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं माफ़ी देनी चाहिए इनको, एक पस मंज़र रहा है, एक तारीख रही है, और क्या खदोखाल होने चाहिए अगर आप समझते हैं देनी चाहिए माफ़ी? तो देखिए मैडम शेख, अमन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, अमन मुआहदे से बड़ी कोई चीज़ नहीं है और आम माफ़ी से अमन हो तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो तरीके तालिबान पाकिस्तान है ये दहशतगर्दी तर्क कर देंगे, आईने पाकिस्तान को तस्लीम कर लेंगे, ये कानून हाथ में नहीं लेंगे, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान की रिट को तस्लीम कर लेंगे और कोई अमन मुआहदा कामयाब होगा। इसलिए मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि इनको कोई मशरूत माफ़ी दी जाए या इनके साथ कोई अमन मुआहदा किया जाए। आप एक बात सिर्फ ज़हन में रखिए कि पिछले महीने सवा महीने में मैडम शेख 25 शहादतें हो चुकी हैं पाकिस्तान में। अभी कल ही जनूबी वज़ीरिस्तान में 7 फौजी जवान शहीद हुए हैं। दूसरी बात, अफ़गानिस्तान में अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी हैं, तहरीके तालिबान अफ़गानिस्तान वाले भी हैं, दाश वाले भी हैं और अल-कायदा के बचे खुचे लोग भी हैं। तीसरी बात, ये थ्योरी भी आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि तहरीके तालिबान अफ़गानिस्तान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तभी तो तालिबान उन्हें जेलों से रिहा कर रहे हैं, उनके कमांडरों को रिहा कर रहे हैं और उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। मैडम शेख, चौथी बात, सुना है कि तालिबान के अफ़गानिस्तान के फतह के बाद जो तालिबान पाकिस्तान वाले हैं वो कुछ उसी तरह का निज़ाम पाकिस्तान में लाने के लिए भी बड़े सलाह मशवरे और गठ जोड़ कर रहे हैं। अल्लाह ना करे और ऐसा नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये भी एक है। ये क्यों अमन मुआहदा नहीं होना चाहिए, अमन मुआहदा छोड़े, क्यों इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए? हम मैडम शेख बहुत सारे अमन मुआहदों और माफ़ियों में पहले ही वक्त ज़ाया कर चुके हैं। हम बैड तालिबान और गुड तालिबान में वक्त ज़ाया कर चुके हैं। हमने नाकाम अमन मुआहदों में बड़ा नुकसान उठा चुके हैं। एक तरफ हम तालिबान से अमन मुआहदे कर रहे थे, दूसरी तरफ वो मार्गला की पहाड़ियों तक पहुंच गए थे और फिर इनके अफगानिस्तान में से जो भी ऑपरेट करता है भारत के हवाले से मुजाहिदीन के मुआहदे, तालिबान से मुआहदे, खाना काबा में मुआहदे, और कोई भी कामयाब नहीं हुआ। आखिरी बात मैडम शेख, इन सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके तालिबान पाकिस्तान में भी कई ग्रुप हैं जी, लिहाजा वो भी कोई ऐसा नहीं है। तो सब करना क्या चाहिए, अपनी सरहदें महफूज करें, दिफा महफूज करें और भारत की नजर रखें, भारत पर नजर रखें कि वो इन्हें इस्तेमाल ना करे और आखिरी हद तक इनके खिलाफ पीछे जाएं और ताकत का इस्तेमाल करें। ठीक है, दुरुस्त फरमा रहे, यही चीज मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी महमल की तरफ। महमल,
महमल, तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ये कह चुके हैं कि टीटीपी पाकिस्तान का मसला है, लेकिन जैसे भट्टी साहब ने कहा उसको अगर मद्देनजर रखें, क्या माफी देने के सिवा कोई ऑप्शन भी है, कोई चारा भी है? अलीना, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या टाइमिंग है। मतलब हमारे मुल्क के दो हाईएस्ट ऑफिसर्स यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अलवी साहब ने पहले इस तरह की बात की, अब फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ये बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे ये ऑलमोस्ट 10 साल 70,000 शहादतें, उसके बाद एक कंसेंसस बनी थी टीटीपी के ऊपर कि ये जो है ये अपने लोग नहीं है, ये दहशतगर्द हैं और ये जो है वो हमारे दुश्मन हैं। और फिर उनके जो इंडिया से भी ताने बाने वो सब भी बताया गया, इंडिया स्पॉन्सर्ड है, सारा कुछ है। तो मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही कि ये इस वक्त इस तरह की बात करने की जरूरत क्या, और वो भी एक ताकतवर स्टेट को। देखिए, हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हमें क्या जरूरत है कि हम इस तरह की जो ऑफर्स हैं वो इस वक्त करें, उसकी जरूरत क्या पेश आई, क्या किसी ने कोई बात की है, ये इस तरह की जो बातें की जा रही हैं। फिर अलीना, उसके अलावा मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं तो भट्टी साहब की ऑलमोस्ट हर बात से एग्री करती हूँ। देखिए, रोज हमारी शहादतें दोबारा से शुरू हो गई हैं। आप ये देखिए, दहशतगर्दी बढ़ गई है, और फिर आप एपीएस के वर्षा को क्या जवाब देंगे, क्या क्लोजर का क्या मैकेनिज्म, आप किसको आम माफी आप दे रहे हैं कि मर्डरर्स को, जिन्होंने बच्चे हमारे जो हैं शहीद किए हैं, जिन्होंने हमारे अफवाज पाकिस्तान के लोगों को शहीद किया, हमारे सिविलियंस को 70,000 लोग हमारे शहीद हुए, और उसके बाद आपने आम माफी देनी है। तो उस आम माफी का कोई मैकेनिज्म है, किसको देनी है, कैटेगरीज क्या होंगी? मतलब मुझे तो खैर ऑनेस्टली स्पीकिंग, चले आप अमन की ख्वाहिश जो है वो कहते हैं जी, कहा जाता है कि उसको प्रेसिडेंस हासिल होती है किसी भी हॉस्टिलिटीज से, लेकिन फिर भी ये इस तरह की आप अमन की ख्वाहिश किससे कर रहे हैं? मुझे इसलिए ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस पे बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि हमारी तरफ से ये मैसेज जा कंफ्यूज्ड है, इसको कॉन्टेक्स्ट में पुट नहीं कर सक रही हैं। शहजाद इकबाल साहब की तरफ ये लेके, ठीक है, वजह क्या है? शहजाद इकबाल साहब, आपकी इसके ऊपर राय क्या है? एक एमिनेंट खतरा है टीटीपी, जैसे कि बाकी दोनों ने भी बात की, हमारे एनालिस्ट ने, दहशतगर्द कार्रवाइयां, इसमें इजाफा हुआ है, डील कैसे किया जाए, इसके अलावा क्या ऑप्शन है? अलीना, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक आध मिनट इस पे लेना चाहूंगा, क्योंकि आपने महंगाई के हवाले से जो बात की, और बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि एक आम आदमी का, इवन अब तो एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास आदमी का सबसे बड़ा जो इशू है वो महंगाई है। और कल जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है तो सिर्फ पेट्रोल की कीमतों पर इसके असरात नहीं नजर आएंगे, बाकी जितनी आपके अशिया खुर्दोनोश हैं या ट्रांसपोर्टेशन जहां पर भी इस्तेमाल होता है, उनकी चीजों में भी इजाफा होगा, कीमतों में इजाफा होगा। लेकिन थोड़ा सा हमें अपने व्यूअर को एजुकेट भी करना चाहिए कि हम तेल इंपोर्ट करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में अगर कीमत बढ़ेगी, हमारा रुपया डॉलर के सामने गिरेगा, तो हुकूमत के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते। हुकूमत ये नहीं कर सकती कि ठीक है इंटरनेशनल मार्केट में कीमत भी बढ़ने दें, डॉलर अप्रिशिएट भी हो रहा है, तब भी हम कीमत को नहीं छेड़ेंगे। हुकूमत को आप तनकीद का निशाना जरूर बनाइए, जो बाकी इश्यूज हैं कि पिछले 3 साल से महंगाई पर बोल बोल के वो काबू नहीं पा सके हैं। और दूसरा, अगर हुकूमत नाजायज पेट्रोलियम लेवी चार्ज कर रही हो तो आप बिल्कुल कहें, लेकिन इस वक्त डीजल पर और पेट्रोल पर 5 रुपए लेवी है, जो हुकूमत के अपने टारगेट के मुताबिक बहुत कम है। हुकूमत ने जो टारगेट सेट किया उस पर हुकूमत को इस पेट्रोल और डीजल पे 30 रुपए लेवी चार्ज करनी चाहिए, इस वक्त हुकूमत 5 रुपए कर रही है, यानी कि 25 रुपए मजीद बढ़ा सकती है हुकूमत अगर अपना टारगेट अचीव करना चाहे। तो मेरे ख्याल से ये व्यूज को बताना जरूरी है कि इंटरनेशनली हम इंपोर्ट करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ेगी, आपका रुपया गिरेगा, जो गिरा है पिछले 2 महीने में, तो फिर ज्यादा ऑप्शंस नहीं रह जाते। लेवी आप कम कर सकते हैं, जीएसटी कम कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके दूसरी साइड से इश्यूज पैदा हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं इस पॉइंट को क्लियर करूं, अदरवाइज आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि हर आम आदमी का मसला इस वक्त, हर आदमी का बल्कि मसला इस वक्त, हर शख्स का मसला महंगाई है, जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, वरना मेरे ख्याल से हुकूमत के लिए बड़े मसाइल होंगे। दूसरा, ये जो पेशकश है मुझे समझ नहीं आती, ये जब फॉरेन ऑफिस को हेड करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है, जब ये बात करते हैं, ये सिर्फ कह जाते हैं किसी इंटरव्यू में जवाब के तौर पे, या बाकायदा कहीं इस पे सोचा जाता है, पॉलिसी बनाई जाती है? आई फेल टू अंडरस्टैंड। अभी भट्टी साहब और मैं 6 सितंबर की तकरीब में साथ बैठे हुए थे, यही सदर मुमलिकत, यही आर्मी चीफ हमें बता रहे थे कि 70-80 हजार जानों का हमने कुर्बानी दी है। अभी बताया भट्टी साहब ने कि पिछले चंद दिनों में कितनी शहादतें हुई हैं। ये छोड़ दीजिए कि ये टीटीपी ने किया है, हमें ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान की सरजमीन पे ये सारे हमले रॉ और टीटीपी के अलायंस के जरिए होते हैं।
تو بیسکلی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ رو نے جو دھماکے کروائے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو استعمال کر کے، ان کی فنڈنگ کر کے، ہم اس کو درگزر کریں، معاف کریں، آگے بڑھیں. آپ یہ اسی وقت کریں گے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دشمن آپ سے زیادہ طاقتور ہے. کیا ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اس وقت نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ اگر ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم مان لیتے ہیں کہ بھائی تم طاقتور ہو، نیگوشیٹ کر لیتے ہیں اور ہم تمہیں عام معافی دیتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنی عوام کو کنفیوز کس حد تک کریں گے. کیا اے پی ایس کے والدین، اے پی ایس کے واقعے میں جو بچے شہید ہوئے، ان کے والدین کو آپ اس بات پہ کنونس کر لیں گے کہ ہاں ان لوگوں نے توبہ کر لی، اچھے بچے بن گئے ہیں اور اس پہ ہم ان کو معافی دے رہے ہیں؟ کیا وہ کنونس ہو جائیں گے؟ کیا دوسرے جو سینکڑوں ہزاروں اموات ہوئی ہیں ان کے والدین، ان کے لوائقین اس بات پہ اتفاق کر لیں گے کہ ٹھیک ہے عام معافی دے کے معاملہ آگے بڑھتے؟ یہاں پہ کانسٹیٹیوشن بھی ہے، حکومت بھی آتی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، عوام ڈیموکریسی سے ووٹ کر کے ان کو لاتے ہیں. افغانستان میں اگر افغان طالبان آئے، ان کی پہلے بھی 96 میں حکومت تھی، ان کی حکومت کو بلڈوز کیا، امریکہ چلا گیا، وہ واپس آ گئے. اس کا مطلب اگر وہاں پہ افغان طالبان آ گئے تو یہاں پر بھی ہم ریورس کرتے ساری اپنی پالیسیز کو. جہاں وزیر اعظم عمران خان کے افغانستان کے حوالے سے بہت سارے شک و شبہات صحیح ثابت ہوئے ہیں، امریکہ کی جنگ میں پڑنا اور اس کا کیا اینڈ ہوگا اس پہ ان کے تجزیے صحیح ثابت ہوئے، ان کے اندازے صحیح ثابت ہوئے. وہی معذرت کے ساتھ ٹی ٹی پی کے حوالے سے عمران خان کے اندازے غلط ثابت ہوئے. عمران خان کہتے تھے ان سے بات کریں، اس میں گڈ طالبان بھی بیڈ طالبان بھی، وہ کبھی گڈ بن کے انہوں نے نہیں دکھایا. ایک کے بعد ایک واقعہ ہوا. پہلے چاہے جی ایچ کیو ہو، چاہے کامرا ایئر بیس ہو آپ کا، چاہے کراچی ایئرپورٹ ہو، چاہے اے پی ایس ہو، ان کا ہر ہدف، ان کا ہر حملہ اپنے پچھلے حملے سے بڑا تھا. اور کس وقت تھا؟ جب ہم بات کر رہے تھے کہ کمیٹی بنے گی اور وہ کمیٹی ڈسکس کرے گی گڈ طالبان بیڈ طالبان. تو یعنی کہ عمران خان کے افغانستان کے بارے میں اندازے صحیح ثابت ہوئے ہوں گے، پاکستان میں ٹی ٹی پی کے حوالے سے ان کے اندازے معذرت کے ساتھ بالکل ٹھیک ثابت نہیں ہوئے. اور مجھے یہ بتائیں کہ اپنی قوم کو کب تک کنفیوز کریں گے؟ کبھی کہتے ہیں گڈ طالبان بیڈ طالبان، پھر کہتے ہیں ان کو مارو، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ان کے ساتھ رو ملا ہوا ہے، این ڈی ایس ان کے ساتھ ہے، پاکستان پہ حملے کرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک دن اٹھ کے انٹرویو میں پھر بیان آ جاتا ہے کہ نہیں ہم تو ان کو عام معافی بھی دے سکتے ہیں، بس یہ رٹ ہماری چیلنج نہ کریں، ہمارے کنفیوژن بند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مظہر عباس صاحب کی طرف یہ لے کے چلتی ہوں. سیریسلی یہ کوشچن ہے کہ کیا کسی قوم کے، ہماری ملٹری قیادت، ہماری سویلین قیادت بیٹھی سر جوڑ کے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے، یا بس ایک انٹرویو میں سوال ہوا اور آپ نے جواب دے دیا کہ یہ بھی ہماری پالیسی ہو سکتی ہے؟ I seriously fail to understand کہ کس طریقے سے یہ کنفیوژن، یہ مسکنسیپشن کیوں؟ یہ ایک بڑا ویلڈ سوال ہے. مظہر عباس صاحب کی طرف لے کے چلتے ہیں. مظہر صاحب، حقیقت ہم نے بڑا نقصان اٹھایا ہے، حقیقت کہ ہم نے اس کے خلاف 2 آپریشنز کیے ہیں ملٹری لیول پر، اور اس کے بعد بھی ہم نے بڑی اسٹرگل کی ہے. لیکن اب اس طرح سے جیسے جسٹلی شہزاد نے بھی سوال اٹھایا کہ باتیں کرنا، وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیے، پہلے تو یہ پتہ چلنا چاہیے یہ تجویز آئی کہاں سے ہے. ایسا تو نہیں ہے افغان طالبان کی طرف سے تجویز آئی ہے پاکستان کو، اور پرائیویٹلی یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ یہ کریں تو اس سے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. کیونکہ آل آف اے سڈن پریزیڈنٹ اور فارن منسٹر ایک ہی لیول پر جا کے بات کر رہے ہیں، یہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کوسچن پلانٹ کیا گیا ہو، اس طرح کی چیز ہوئی ہو. تو پہلی چیز تو یہ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ جنرل ایمنسٹی کو سمجھیں. اگر آپ عام معافی کر رہے ہیں تو وائی اونلی ٹی ٹی پی؟ یہاں اور بھی آؤٹ لاؤڈ آرگنائزیشنز ہیں، بلوچ ہیں، کراچی میں ایم کیو ایم لنڈن کی بات کرتے ہیں آپ، اسی طرح لشکر جنگوی کی بات کرتے ہیں، اسی طرح سپاہ محمد کی بات کرتے ہیں، کئی آرگنائزیشنز ہیں. تو بلوچ سے لے کے آپ چاہے سندھی نیشنلسٹ ہوں یہ ہوں، جن کے خلاف بھی اگر اس طرح کے کیسز ہیں. اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ یہ عام معافی کا جب اعلان کرتے ہیں تو پھر سرنڈر کرتے ہیں. ان کو سرنڈر کرنا ہے، اپنے تمام اسلحہ اور سب کچھ کے ساتھ سرنڈر کرتے ہیں. یہاں بے شمار ایسے لوگ ہیں کراچی کے، بتا سکتا ہوں کہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں ہیں، جن کو باقاعدہ، جنہوں نے کہا کہ ہم آئندہ کسی اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے، ان کی باقاعدہ یہاں جو ہے وہ خاص طور پہ رینجرز کا مجھے پتا ہے کہ رینجرز کے ایک سینٹر ہے جہاں ان کی پوری. تو یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ چیز ہے. ایک دم ایک اسٹیٹمنٹ سے عام معافی نہیں ہوتی، جس طرح ایک اسٹیٹمنٹ سے، پریس ریلیز سے نہ کوئی آرگنائزیشن کالعدم قرار دی جاتی ہے. تو پہلے تو ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ، پالیسی بنائی جائے عام معافی کی، اگر آپ نے عام معافی دینی ہے. اور اس کا پہلا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ
جو آرگنائزیشن ہے جس کو آپ عام معافی دے رہے ہیں وہ کمپلیٹلی سرنڈر کرے along with arms and ammunition, کیونکہ ہمارے یہاں جو بھی نیشنل ایکشن پلان بنا تھا ہمارے یہاں اسلحہ بہت بڑی تعداد میں نہیں ریکور ہوا. لاکھوں کی تعداد میں غیر قانونی اسلحہ ہے, لاکھوں کی تعداد میں وہ اسلحہ ہے جس کے لائسنس ایکسپائر ہو گئے. تو پہلے طے کر لیں پالیسی کے لیول پہ, یہ نہ کہیں کہ مشروط عام معافی. مشروط نہیں ہوتی عام معافی, عام معافی ہوتی ہے اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر آرگنائزیشن along with their leadership کمپلیٹلی سرنڈر کرتے ہیں. تو اگر آپ نے عام معافی دینی ہے تو پھر کسی ایک آرگنائزیشن کو نہیں, اکراس دا بورڈ فیصلہ کریں اور پھر طے کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. پھر جو پرائیویٹ ایف آئی آرز ہوتی ہیں وہ اسٹیٹ وڈرا نہیں کر سکتی. وہ جو پرائیویٹ ایف آئی آرز ہیں وہ پھر ان کے لوایقین ہی وڈرا کر سکتے ہیں اگر ان سے تو وہ معافی کے لیے تیار ہو. تو میرا خیال ہے بجائے اس کے کہ آپ یہ اس طرح کے فلرز چھوڑیں, اس طرح کی چیزیں کریں اور وہ بھی پریزیڈنٹ اور فارن منسٹر کے لیول پہ, اور پھر ایک اننیسیسری کنٹروورسی کھڑی کریں, اس سے بہتر ہے کہ آپ جو بھی آپ کی نیشنل سیکیورٹی وہ ہے یا نیشنل ایپیکس کمیٹی ہے اس میں لے جائیں, اس چیز کو ڈیبیٹ کریں, فورلی ڈیبیٹ کریں, اس کے کانسیکوینسز دیکھیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں. آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا مظہر عباس صاحب. میں کوئکلی بریک پہ جانے سے پہلے بھٹی صاحب, آپ دارالحکومت میں بیٹھے ہیں, کیا جیسے مظہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کیا یہ صرف فلر ہو سکتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی حکمت بھی ہو سکتی ہے؟ مظہر عباس صاحب نے 2 سجیشنز دیں, یا تو کیا افغان طالبان کی طرف سے کوئی شرط رکھی گئی ہو یا پھر کوئی اور پیچھے چل رہا ہے, کچھ معلوم ہے آپ کو؟ دیکھیے میڈم شیخ, عارف علوی صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی اگر انہوں نے کوئی کسی حکمت کے تحت بات کی ہے تو اس کے لیے مجھے کوئی لمبے اور نیچے کنویں میں اترنا پڑے گا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو معافی دیتے ہیں. کون ہے جو معافی ان کے لیے ترس رہے ہیں معافیوں کے لیے؟ کوئی ان کا بڑا طریقہ طالبان پاکستان کا, یہ کس لیے؟ اور ہم ہار گئے ہیں خدا نہ خواستہ ایک گروہ سے, ایک جتھے سے جنہوں نے ہمارے مملکت پاکستان اور وزیر خارجہ پاکستان اتنا بڑا بیان دے رہے ہیں نا, it just can't be a filler. آپ کو اچھا اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ کے چہرے پہ جو یہ بات کرتے ہوئے جو مسکراہٹ تھی اس کا میں صدر مملکت کو قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے یہ پتہ نہیں تھا کہ صحافی سامنے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے, اور وہ 13 مرتبہ انہوں نے وزیر اعظم کا نام لیا. شاہ محمود قریشی صاحب وہی ہیں جو سعودی عرب کو ناراض کر چکے ہیں ایک اپنے بیان کی وجہ سے, اور اس کے بعد ہم سارے ہی معافیاں مانگتے پھر رہے تھے. تو یہ کیسے لوگ ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں, ہوا میں کیوں باتیں کرتے ہیں ایسے؟ اس سے تو اچھا ہے کہ سائیں عثمان بزدار کو طریقہ طالبان پاکستان سے مذاکرات کے لیے نامزد کر دیں. آپ پھر بزدار صاحب کو ہر چیز میں لے آتے ہیں, سوال ہم کر رہے ہیں. اوکے ٹھیک ہے جی, ہمارے تمام پینلسٹ نہیں کی آپشن لیتے ہیں یونانیمسلی سوال کے اوپر. ایک چھوٹی سی بریک, حاضر ہوتے ہیں اس کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید جی. وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے, بڑے چرچے ہو رہے ہیں اس کے, کچھ چیدہ نکات آپ سے شیئر کریں. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جی دنیا انسانی حقوق کے معاملے پر طالبان کو مہلت دے, عالمی برادری انہیں تسلیم کرے اور اس کے بعد اگر وہ پاسداری نہیں کرتے تو لائحہ عمل تشکیل دیا جا سکتا ہے. خواتین کے حقوق سے متعلق جو کہا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی وزیر اعظم نے بات کی. پھر حقانی نیٹ ورک سے متعلق وزیر اعظم سے ایک سوال ہوا جو بڑا زیر بحث ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی, ہم بھی اس کا ذکر کریں گے. لیکن بنیادی سوال ہمارا کچھ یوں کل کے انٹرویو سے متعلق کہ وزیر اعظم عمران خان یہ جو بات کہتے ہیں کہ دنیا انسانی حقوق کے معاملے پر طالبان کو مہلت دے اور عالمی برادری انہیں تسلیم کرے. اس سے قبل ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ امریکی جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے وعدوں کی پاسداری تک پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ طالبان کو تسلیم نہ کرے. تو اب کس کا موقف درست ہے, وزیر اعظم عمران خان کا یا امریکہ کا؟ یہ اپنے اینالسٹ سے جانیں گے. شہزاد اقبال صاحب کیا رائے آپ کی؟ دیکھیں میرے خیال سے امریکہ اور آپ کے یورپین ممالک تو اتنا جلدی تسلیم نہیں کریں گے. اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو جو ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے کہ کتنے رائٹس طالبان دیتے ہیں اپنے سٹیزنز کو, خاص طور پہ خواتین کو, ان کا کنڈکٹ کیسے ہوتا ہے, جس پہ میرے خیال سے وہ بڑا کلیئر ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بڑی شرمندگی ہوئی ہے ویسٹرن ممالک کو جو کہ افغانستان کو درست کرنے آئے تھے, نہ کہ صرف دہشت گردی کا خاتمہ کرنا تھا, القاعدہ کا خاتمہ کرنا تھا, بلکہ نیشن بلڈنگ کے لیے آئے تھے.
اور وہ ڈالرز انہوں نے ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کیے, اس میں وہ ناکام ہوئے, اور کہا تھا کہ افغانستان کو ہم اس حال پہ نہیں چھوڑ کے جائیں گے, ابینڈن نہیں کریں گے ماضی کی طرح, لیکن وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو نیشن بلڈنگ کے دعوے تھے وہ تو پورے نہیں ہوئے. نہ وہاں ڈیموکریسی ہے, طالبان آئے ہیں دوبارہ اپنا اسٹرکچر لے کر آ گئے, تو میرے خیال سے اس لیے وہ تو ٹائم لگائیں گے. پاکستان کا پھر جہاں تک تعلق رہتا ہے, کیونکہ ہم اس ریجن کا حصہ ہے, تو ہم انتظار کریں گے کہ اس ریجن کے جو ممالک ہیں, ایران ہو گیا, چائنا ہے, اس کے علاوہ رشیا ہے, جب یہ ممالک تسلیم کر لیں گے تو میرے خیال سے وہ ہمارے لیے ایک موقع ہوگا کہ جب پاکستان تسلیم کرے گا. میرا تو اندازہ یہی کہ ہم ان ممالک کا ویٹ کریں گے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ویٹ کہ امریکہ کا یہ فیصلہ کرے گا, برطانیہ, یہ دوسرے نیٹو ممالک کا اس کا فیصلہ کریں گے. تو آئی تھنک یہ ہم خطے کے ساتھ چلیں گے, ریجن میں ایکسیپٹیبلٹی ہوگی, جو کہ آلموسٹ تمام ممالک نے انکلوڈنگ پاکستان ایک اشارہ دے دیا ہے کہ انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے. جب انہوں نے کہا ہے کہ وہ کریں گے تو ان پہ یقین کرنا چاہیے. ہاں اچھا, لیکن پاکستان کے لیے اسٹریٹجکلی کیا بہتر ہے, کیا خطے کے ممالک کے ساتھ یا پھر امریکہ کو دیکھے اور وہ جیسا کہتا ہے اس کی لائنز پہ چلے؟ نہیں, میرے خیال سے تو ریجنل کنٹریز کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے. امریکہ کی تمام تر کوششیں, اندازے جو ہیں وہ افغانستان کے حوالے سے صحیح ثابت نہیں ہوئے. ابھی 20-25 دن پہلے, 15 اگست سے 20-25 دن پہلے سب سے پاورفل سپر پاور کے پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ طالبان آ جائیں گے, کیونکہ افغانستان میں 3 لاکھ کی فوج ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا. ہمارے پاس وہاں پہ ایئر فورس بھی ہے جس سے ہم ٹیکل کر سکتے ہیں طالبان کو. تو جس ملک کے سپر پاور کے یہ اندازے ہو, یہ ان کی اس وقت اوپینین ہو تمام انٹیلیجنس کے باوجود, تو میرے خیال سے ان کی رائے پہ تو نہیں جانا چاہیے. ہمیں اپنا مفاد دیکھنا چاہیے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پیس پاکستان میں ہو, پاکستان کا پیس کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے کسی بھی طریقے سے. اس مفاد میں آپ نے فیصلے کرنے کمپرومائز. لیکن یہ بڑا کڑوا گھونٹ ہے, اس کے ساتھ بہت سارے مسئلے مسائل بھی آتے ہیں. شہزاد, ایزی ہے سیڈ دین ڈن. میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں, لیکن محمل کا پہلے اس پہ رائے جاننا چاہوں گی. محمل, وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ جی کوئی باہر سے خواتین کے حقوق دلانے کے لیے افغانستان میں نہیں کر سکتا جدوجہد. یہ غلطی ہوگی کہ اگر سوچتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا. وقت دیں طالبان کو, افغان خواتین کو, وہ خود ہی اپنے حقوق لے لیں گی. دیکھیے لینا, پہلی چیز تو یہ ہے کہ طالبان کرتے کیا ہیں, وہ جو ساری چیز ہے اس کے لیے تو ایک ویٹ ہے. جی علینا, آواز آ رہی؟ ہاں جی سوری. جی علینا, میں نے کہا کہ دیکھیے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ طالبان کیا کرتے ہیں. ایک جو پاکستان کی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے, جو پہلے بھی کی, جیسا شہزاد نے بھی بات کی کہ ہم غالباً یونیلیٹرلی تو نہیں ان کو کوئی ریکگنائز کریں گے. جو ایک دفعہ پہلے جب ہم 3 ممالک میں سے تھے, جب پہلی طالبان کی حکومت آئی تھی, میرا نہیں خیال کہ پاکستان اس طرح ہو کرے گا. پاکستان نے بارہا کہا بھی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریجنل کنٹریز کیا کرتی ہیں, رشیا ہے, چائنا ہے, ٹرکی ہے, ایران ہے, باقی ممالک ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں. اچھا, دوسری چیز, امریکہ تو دیکھیے امریکہ کو تو ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ امریکہ نے کسی سے پوچھ کر یونیلیٹرلی جو دوحہ میں جو ڈیلز کی طالبان کے ساتھ, جس طریقے سے انہوں نے اپنے سارا نیگوشیٹ کیا, تو انہوں نے کس سے پوچھ کے کیا, انہوں نے بھی ایک یونیلیٹرلی چیز کی. اب اگر وہ اس چیز کو یہ کرنا چاہ رہے ہیں, اس طرح کی بات کہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنے ریلیشنز جو ہیں وہ ریویو کریں گے اس تناظر کے اندر, تو یہ صرف وہ پاکستان کو اسکیپ کوٹ بنانے کے لیے اگر کرنا چاہتے ہیں. خود جو وہ اتنا بڑا میس چھوڑ کر گئے اور جس طریقے سے ابینڈن کر کے گئے ہیں افغانستان کو اور افغانستان کے لوگوں کو, تو وہ پاکستان کو کس قسم کی وہ اس کے اوپر جو ہے وہ دے رہے. ٹھیک ہے, وہ سپر پاور ہے, ظاہری بات ہے, ایک سپر پاور جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ اس طرح کی ٹون لے بھی سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جو ویسے اوور آل اگر عمران خان صاحب کا بھی انٹرویو سنا جائے, اور جو ایک امریکہ نے بھی بات کی اور باقی ریجنل پاورز بھی جس وقت بات کر رہی ہیں, وہ سارے یہی کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ طالبان کرتے کیا ہیں. ابھی تو دیکھیں نا علینا, طالبان کے اندر بھی لڑائی ہے. یہ اچھا, ساری ریجنل پاورز یہ بات نہیں کر رہی ہیں ساری. ہاں, چین کی طرف سے بڑا جھکاؤ نظر آ رہا ہے طالبان حکومت, جیسے ان کو کہا ہے کہ جی ہم بزنس میں بھی, معاشی معاملات میں بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. روس نے بھی اپنی جو سفارت خانہ ہے اس کو وہاں سے بند نہیں کیا. ہاں نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سفارت خانے بند,
نہیں واضح تو اس طریقے سے تو دیکھیے ہم بھی اگر پھر اس طرح سے کہیں گے تو پھر تو وہ ہمیں بھی کہیں گے کہ ہم بھی ان کے کوئی بہت زیادہ ہی ان کا ساتھ دے رہے ہیں یا وہ والی چیز کر رہے ہیں یا ان کے لیے ہم وہ کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. بیسکلی یہ سب باتیں ہوتی ہیں یہی کہنے کے لیے کہ آپ پہلے ہم دیکھیں گے کہ آپ کرتے کیا ہیں. ابھی جس طرح میں نے کہا کہ طالبان کے اندر ان فائٹنگ بھی تھوڑی سی چل رہی ہے. ملا برادر اور حقانیز کے درمیان بھی ابھی بی بی سی کی بھی رپورٹ آئی تھی کہ کس کو جو ہے وہ کریڈٹ ملنا چاہیے کہ کیا یہ دوحہ کی وجہ سے ہوا ہے یا یہ آن گراؤنڈ فائٹنگ کی وجہ سے ہوا ہے. اور بھی چیزیں جو ہیں حکومت کے اندر. پھر ابھی یہ انٹرم حکومت ہے تو اس کو وی شوڈ ٹریٹ اٹ لائک این انٹرم گورنمنٹ. یہ کوئی ابھی انکلوسیو حکومت انہوں نے اس طرح سے بنائی بھی نہیں ہے. ابھی دیکھنا ہے کہ پراپر گورنمنٹ کس طرح بنتی ہے. پاکستان جو ہے وہ میرے خیال میں جو ایک ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے اسی کو اپنائے رکھے گا ابھی فی الحال جب تک کہ ریجنل پاورز جو ہیں وہ نہیں کچھ کرتی. کیونکہ ہمیں بھی یہ چیز دیکھیں دو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. محمد اس وقت یہ کوشچن نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے. وزیر اعظم نے کل کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ مہلت دے دیں طالبان کو نا, تو ہم ان گراؤنڈز کے اوپر سوال کریں تھوڑا سا. بٹ اگر آپ آپشن نہیں لینا چاہتی تو دیٹس کمپلیٹلی فائن. دیکھیے نہیں مجھے بالکل معلوم ہے. میں وہی بات کر رہی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی ہے وہ ویٹ اینڈ سی پالیسی والی ہے کہ مہلت کا یہی ہے کہ وہ ٹائم کی بات ہی کر رہے ہیں نا. وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ ابھی ریکگنائز کر لیں. یہ بات تو نہیں کی. نہیں تو وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں تسلیم کر لیں. ایسی بات نہیں ہے. نہیں, وزیر اعظم نے تو کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ the world should accept them اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیں انسانی حقوق سے متعلق. جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں فنڈز ان کے فریز کیے ہوئے ہیں, جو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. بھٹی صاحب آئی تھنک دو چیزیں نا وزیر اعظم ان کا بھی رائے شامل بہت اچھی بات. جی میں صرف اس کے اندر صرف ایڈ کر دوں کہ وزیر اعظم صاحب نے اس کے اندر یہ بھی بتایا کہ اگر افغانستان کے اندر بڑے عرصے بعد جو اگر جنگ بندی ہوئی ہے یا جو ادھر یہ سارا کچھ ہوا ہے وہ اگر ابھی بھی یعنی کہ بہت ادھر معاملات اگر زیادہ خراب ہوئے تو اس کا اسپل اوور پاکستان کے اندر آئے گا, جو بالکل ان کی صحیح بات ہے. ابھی ہم نے پچھلے سوال میں اس کی بات کی کہ جو جس طرح سے دہشت گردی کے واقعات دوبارہ سے اسٹارٹ ہوئے ہیں, ہمارے افواج پاکستان کو جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں تو ٹارگٹ ہو رہے ہیں, وہ شہید ہو رہے ہیں. تو اس لیے پاکستان کے اندر دوبارہ جو ہے ٹیررزم اور یہ سب ہم نہیں افورڈ کر سکتے. ہم نے 70,000 جانوں کی قربانی دی ہے. تو اس لیے وزیر اعظم صاحب اس پرسپیکٹو میں بات کریں. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ابھی اسی وقت تسلیم کر لیں. یہ تو اس طرح کی تو کوئی انہوں نے الفاظ استعمال نہیں کیے. اچھا ارشاد بھٹی صاحب, میں نے جو انٹرویو سنا وزیر اعظم نے کہا جی انسانی حقوق کے معاملے پر, کیونکہ ہم نے بھی بڑا ڈسکس کیا جب آپ کو یاد ہے کانگریس والا معاملہ تھا, اس کے اوپر بھی جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے خاص طور پہ دنیا کی طرف سے کہا جا رہا ہے جی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کو دیکھا جائے, مانیٹر کیا جائے, ویٹ کیا جائے اور پاکستان تب تک کوئی بیان نہ دے. تو وزیر اعظم نے کہا جی اس سے متعلق ابھی مہلت دینی چاہیے, ابھی دیکھنا چاہیے, حکومت سازی کریں, دیکھیں پھر آگے چل کے. ایسا نہیں ہے کیا؟ دیکھیے میڈم شیخ, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہم امریکہ کے اتحادی تھے. کیا امریکہ ہم سے پوچھ کر افغانستان میں آیا؟ کیا امریکہ نے ہم سے پوچھ کر طالبان کے ساتھ دوحہ مذاکرات ٹیبل پہ بیٹھا؟ اور کیا امریکہ ہم سے پوچھ کر افغانستان سے نکلا؟ امریکہ تو ایسا اتحادی ہے جس نے آپریشن ایبٹ آباد کرتے ہوئے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. یہ وہ اتحادی ہے. دوسری بات میں پھر سے کہہ رہا ہوں میڈم شیخ, امریکہ, یورپ, مغرب, مقبوضہ کشمیر, فلسطین, عراق, شام, یمن, سوڈان اور وہاں بستے انسانوں اور خواتین کے حقوق پر مجرمانہ خاموشی کے بعد ان کو افغانستان پر انسانی حقوق کی پڑی ہوئی ہے. اس کے پیچھے ایجنڈا اور ہے, بتا چکا ہوں. تیسری بات, پاکستان, ایران, روس اور سینٹرل ایشیائی ریاستوں, چین سمیت جو ہمارے اجلاس ہو چکا ہے, جو خطے کے 8 انٹیلیجنس چیفز کا اجلاس ہو چکا ہے, امریکہ کو اس پر مرچیں لگی ہوئی ہیں. اب آ جائیے وزیر اعظم نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ 9/11 کے بعد ہماری حالت کرائے کے بندوق جیسی تھی. ہمارے امریکی اتحادی بننے کی وجہ سے پاکستان نے بہت کچھ بھگتا, دوسروں کی جنگیں لڑ کر اپنا ملک تباہ نہیں کر سکتا, افغانستان کو باہر سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اور بڑا کلیئر کہا ہے کہ عالمی برادری طالبان کو تسلیم کرے, طالبان حکومت کو. اور میں وزیر اعظم کے ساتھ ہوں, اپنے وزیر اعظم کے ساتھ. کیوں ساتھ ہوں؟ کیونکہ ایک عرصے کے بعد افغانستان میں ایک ایسی حکومت آئی ہے جس کا پورے افغانستان پر کنٹرول ہے. طالبان دنیا سے درخواستیں کر رہے ہیں کہ ہمیں تسلیم کریں, اور انہوں نے وعدے کیے عام معافی سے لے کر خواتین کے حقوق تک سارے کہ ہم سارے پاسداری کریں گے. افغانستان میں کروڑوں عام افغانی ہیں جن کی زندگیوں کا سوال ہے, پورے خطے کے امن کا سوال ہے. لہٰذا امریکہ سمیت پوری دنیا کو طالبان سے ان کے وعدوں پر عمل کروانے کے لیے, تمام افغانیوں کی زندگیوں کی خاطر کے لیے
معذرت اور پورے خطے میں امن کی خاطر طالبان حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے، طالبان کو ایک چانس دینا چاہیے، وزیر اعظم عمران خان کے موقف میں وزن ہے اور سب کو مہلت دینی چاہیے طالبان کو۔ بھٹی صاحب کا یہ موقف ہے، بھٹی صاحب پانی پیئیں، جوش خطابت میں بھٹی صاحب آج بڑے جوشیلے ہیں۔ جناب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ہم، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ مظہر عباس صاحب کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر، یہ جانتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید جی۔ گزشتہ روز کے وزیر اعظم عمران خان کے انٹرویو کو ہم ڈسکس کریں۔ مظہر عباس صاحب، انٹرویو کے میجر ٹیک اویز اور پھر اس بنیادی بات پر کہ وزیر اعظم کہتے ہیں انسانی حقوق سے متعلق طالبان کو مہلت دینی چاہیے اور دنیا کو ان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ امریکہ اس کے برعکس ہے، ویٹ اینڈ سی کی پالیسی چاہتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کس کا موقف درست ہے؟ پہلی چیز یہ کہ تسلیم کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا موقع دینا چاہیے، اور میرا خیال ہے موقع دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر فرض کریں آپ موقع نہیں دیتے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اس کو دنیا کو ایسس کرنا چاہیے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، کیوں نہیں موقع دیں۔ انہوں نے ایک لڑائی لڑی اور وہ لڑائی میں وہ کامیاب ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان کو موقع ملنا چاہیے۔ پھر یہ بات ٹھیک ہے کہ دوحہ میں کیا ہوا ہے، دوحہ میں اگر یقین دہانیاں طالبان نے کی ہیں تو ان یقین دہانیوں کو آنر کرنا چاہیے، اس کو آپ اسس کریں۔ میرے خیال میں دنیا کو ریکگنائز کرنا چاہیے، افغانستان کو سپورٹ کرنا چاہیے، افغانستان کو ڈیولپ کرنا چاہیے۔ دیکھیے ڈیولپمنٹ سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ سے پاورٹی ختم ہوگی، ایجوکیشن آئے گی، اس سے ایکسٹریمزم ختم ہوگا، اس سے لوگوں کی، اگر آپ فرض کریں جیسے سی پیک ہے، اگر سی پیک افغانستان جاتا ہے تو اس سے افغانستان کی ترقی ہوگی، ترقی سے فائدہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ جو پاکستان میں رہ رہے ہوں افغانی، وہ واپس جائیں، کیونکہ اگر افغانستان ڈیولپ ہوگا تو وہ پاکستان میں کیوں رہنا چاہیں گے، وہ جا کے اپنے ملک میں وہ کریں گے۔ میرا خیال ہے دنیا کو اور خاص طور پہ امریکہ کو اپنی پالیسی ویزاوی افغانستان بدلنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں وار جو اکانومی ہے اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ افغانستان کو سپورٹ کریں گے، وہاں نئی مڈل کلاس ڈیولپ ہوگی، نئی اربنائز کلاس ہوگی۔ دیکھیے ابھی بھی کیا ہو رہا ہے افغانستان میں، پچھلے 20 سال میں اربنائزڈ ہوا ہے افغانستان۔ آپ دیکھیں کہ وہاں جو 20 سال کی جو جنریشن ڈیولپ ہوئی ہے وہ موبائل، اسمارٹ فون، انٹرنیٹ کی جنریشن ہے، اس میں بہت سوچنے کی صلاحیت ہے۔ آپ اگر افغانستان کو نہیں تسلیم کریں گے، اسے نہیں سپورٹ کریں گے اکنامکلی، تو وہ واپس اسی طرف چلے جائیں گے۔ تو دنیا چاہتی کیا ہے؟ میرا خیال ہے عمران خان کا ویژن جو ہے اس لحاظ سے ٹھیک ہے، اس چیز کو دیکھنا چاہیے، ایڈریس کرنا چاہیے، کیونکہ ہم افغانستان کو، کیا آپ دوبارہ ایک سیریا بنانا چاہتے ہیں افغانستان کو، ایک عراق بنانا چاہتے ہیں افغانستان کو، اور اس کے جو نتائج اسٹیبلٹی چاہیے تو اس کا راستہ اکنامک اسٹیبلٹی میں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں دیکھیے ٹریلین آف ڈالرز 9/11 کے بعد بات تو سن لیا کریں، ٹریلین آف ڈالرز جو خرچ ہوئے ہیں، اس سے مجھے 9/11 کے بعد دنیا میں انتہا پسندی بڑھی ہے کہ کم ہوئی ہے، دہشت گردی بڑھی ہے کہ کم ہوئی ہے؟ اگر بڑی ہے تو اچھا مظہر عباس صاحب، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا، لیکن میرے پاس یہاں پینل پہ وزیر اعظم کے بیان سے متعلق ہی دو رائے پائی جا رہی ہے، ایز این ایٹ لیسٹ جو عملاً ہو رہا ہے اور جو وزیر اعظم نے کل کہا اس سے متعلق۔ شہزاد اقبال صاحب آپ تھوڑا سا اس کے اوپر، ہاں دیکھیں وزیر اعظم نے یہ تو نہیں کہا ہے، یہ تو ہماری پوزیشن نہیں کہ آفیشلی ہم فوراً تسلیم کر رہے ہیں، اس میں تو ہم انتظار کریں گے، ایٹ لیسٹ جیسے میں نے کہا ریجنل ممالک کا، شاید ویسٹ کا نہ کریں، ریجنل ممالک کا کریں گے۔ لیکن ہاں وزیر اعظم اور پاکستان کی ایک کوشش ہے کہ لوگوں کو اس بات پہ کنونس کیا جائے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک پیسفل سلوشن ہو افغانستان کا، تو اس کے لیے ایک تو انکلوزیو حکومت ہو، دوسرا جو فنڈنگ روکی گئی ہے وہ فنڈنگ دی جائے، ان کی مدد کی جائے، مالی مدد کی جائے، تاکہ جیسے ابھی کہا مظہر صاحب نے کہ پاورٹی ختم ہو، غربت ختم ہو، وہاں پہ ایک ترقی ہو، ڈیولپمنٹ ہو، اسی سے آپ ان چیزوں سے نجات پا سکتے ہیں نا۔ تو یہ نہیں کہا ہے کہ آفیشلی ہمیں تسلیم فوری طور پہ کر لینا چاہیے، بٹ ہاں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ہم کنونس کریں دوسروں کو کہ وہ تسلیم کریں، اور پھر ظاہر سی بات ہے جب ریجنل کنٹریز کریں گے تو شاید ہم بھی کر لیں اس وقت۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شہزاد، اس سچویشن میں جس طرح سے ابھی بات ہو رہی ہے، امریکہ کے اوپر بھی بہت بیک لیش آ رہا ہے اس کا، تو یقیناً وہ کوئی فیس سیونگ چاہے گا، وہ چاہے گا کہ جی میں تھوڑا سا کہوں پریشر ڈالوں پاکستان کے اوپر بھی۔ ایسے میں پاکستان کے لیے بڑی آکورڈ سچویشن، جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، ڈو یو تھنک کہ پاکستان کو اس وقت دو کشتیوں کا جو سواری ہے وہ ہونا صحیح رہے گا، یا پھر امریکہ کے حوالے سے اسٹرانگ سٹانس لے لے؟ نہیں، اسٹرانگ سٹانس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ڈپلومیٹکلی ہینڈل کریں سچویشن کو، اپنے مفاد کی بات کریں۔ آبویسلی اب
امریکہ کا اسٹیک اتنا تو زیادہ نہیں ہے اس افغانستان میں، ریجن میں تو ہوگا چائنا کی وجہ سے، بٹ اس خطے میں تو جو افغانستان والا فیکٹر تھا وہ تو اوبیسلی جب وہ واپس چلے گئے تو وہ کم ہو گیا ہے. تو جو اب گلے شکوے امریکہ کے ہیں پاکستان کے حوالے سے وہ تو اب ایک ماضی کی بات ہو گئی کہ کیا پاکستان نے سپورٹ کیا طالبان کو، اور کیا اگر امریکہ یہ جنگ ہارا تو اس میں کیا ایک عمل دخل پاکستان کا تھا یا نہیں تھا. میرے خیال سے ان کا اپنا ایک ورژن ہے، ہمارا اپنا ایک ورژن ہے. عمران خان کو آپ نے کل سنا، وہ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ تو صحیح ثابت ہوئے. اگر ہم ایک طرف ٹی ٹی پی سے لڑ رہے ہوتے اور اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی میں ہم افغان طالبان سے بھی لڑنے بیٹھ جاتے تو آج خطے میں ہماری سچویشن تو بہت ہی زیادہ کمزور ہوتی. اور الینا یا ڈان کی ایک وہ پڑھی ہوگی انور اقبال صاحب کی سٹوری تھی کہ ایکچولی یو ایس سینیٹر نے یہ بات کی ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے انیبل کیا ہے افغانستان میں طالبان کا ٹیک اوور، پاکستان نے نہیں. تو دیکھیں یہ بھی ریالٹیز ہیں. امریکہ کے اندر بھی اس چیز کی بات، اس پہ بات ہو رہی ہے، یہ بات مانتے بھی ہیں یہ بات. تو اس لیے جو ہے امریکہ کی ڈکٹیشن یا وہ اگر کوئی اس طرح کی چیز یا اسکیپ گوٹنگ یا کوئی چیز اگر کرنا چاہ رہے ہیں سب سے زیادہ بات تو یہ کہ وہ عراق جنگ جب انہوں نے شروع کی اس کی وجہ سے ان کا جو بھی ان کے گینز تھے وہ آہستہ آہستہ ڈپلیٹ ہونے لگے افغانستان میں. تو پاکستان میں تو اپنا بھی دیکھنا ہے، جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ ہمارے یہاں جب اسپل اوور ہوتا ہے تو بڑا خوفناک سچویشن پیدا ہوتی ہے. ہمارا تو بارڈر ایک ہے اور اس طرح کی جو چیزیں پھر ہمارے لیے تو ہم تو اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ خطے میں امن آئے اگر ہم کو بات کریں. لیکن ریکگنائز جس طرح شہزاد نے بھی بات کی لی نا، میں نے بھی پہلے یہ بات کی تھی کہ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ آج ہی تسلیم کر لیں. آپ اور بھٹی صاحب انسسٹ کر رہے تھے تو وہ یہ نہیں بات کی تھی، وہ انہوں نے کہا انگیج کرے، موقع دے. آج ہی تسلیم کرنا تو نیت کر لیے، عمل کرنا باقی ہے. آج ہی تسلیم کر لیتے. ہاں دیکھیے میڈم شیخ، رکیے وہی نا میڈم شیخ جی بھٹی صاحب. میڈم شیخ، وزیر اعظم نے کہا ہے کہ طالبان چاہتے ہیں دنیا انہیں تسلیم کرے، نمبر 1. نمبر 2، افغانستان کو باہر سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. نمبر 3، افغانستان کی مدد نہ کی تو انتشار کا خدشہ ہے. اس کے اب ان سارے فکروں کا جواب کیا کہ بھئی تسلیم کرو، ان کے ساتھ کھڑے ہو، ان کی مدد کرو. یہی بات ہے. دوسری بات میڈم شیخ میں نے آپ کو بتانا تھی اور بڑی خوشی سے بتانا تھی اور بڑے فخر سے بتانا تھی کہ آپ کے کہنے کے پر میں نے وقفے میں پانی پی لیا تھا. اچھا ٹھیک ہے، بہت مبارک ہو جی، بہت مبارک ہو. بھٹی صاحب کو پانی پینے پر رپورٹ کارڈ کی ٹیم کی طرف سے مبارکباد. کتنا پانی تھا؟ پورا گلاس یا چلو بھر؟ اس کے اوپر بھٹی صاحب نے ہمیں پانی کر دیا جی. اوکے ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آپ نے تو پوری ڈسکشن کے اوپر ہی پانی پھیر دیے. اسی نوٹ کے اوپر کلوز کریں گے. بنیادی سوال کے جواب میں ہمارے تمام اینالسٹ وزیر اعظم کے موقف میں وزن ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی دنیا کو اب دیکھنا چاہیے ان گراؤنڈز کے اوپر، طالبان کو مہلت دینی چاہیے. امن کا راستہ اور دنیا میں امن کا راستہ یہیں سے ہے. جناب کل ملاقات ہوگی نئے سوالات کے ساتھ. اللہ حافظ.